बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। आज इस दर्स में इंशाअल्लाह हम सूरतुन निसा की आयत 49 से 57, 49 से 57 तक इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। और इन आयात के अंदर हमारे सामने जो चंद मौज़ूआत रहने वाले हैं, उनमें सबसे पहला मौज़ू, क्योंकि पिछले दर्स से यहूद के मुख्तलिफ जो अफ़आल हैं, उनके कबीह जो हरक़ात हैं, उनका ज़िक्र शुरू हुआ है, तो उस वही असल में मौज़ू आगे चल रहा है। और यहूदी के ताल्लुक से जो पहली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी जो खुद पसंदी है, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर एक्सपोज़ किया है और उसकी मज़म्मत फरमाई है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूद का जो बुग़्ज़ मुसलमानों के साथ है, उसकी इंतहा को बताते हुए फिर उसकी सज़ा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुना दी है। और इसी तरह फिर यहूद का जो हसद है और उनका जो बुख़्ल है, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है। और फिर उस आगे चलकर हक़ से मुँह मोड़ने वालों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सज़ा, और फिर उन्हीं के मुकाबले में ईमान वालों के ऊपर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनामात करने वाले हैं, उसका तज़किरा फरमाया है। और आखिर में आसान लिसानुल कुरान में हम हमारा आज छठा दर्स है इंशाअल्लाह। तो दर्स का आगाज़ करते हैं अपने पहले मौजू से और पहली आयत से, आयत नंबर 49, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूद की खुद पसंदी को बयान फरमाया है। अल्लाह फरमाता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलम आ, ये आ जो है ये सवाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, सूरतुल फ़ील में आप देखते हैं। इसी तरह अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, कि क्या आप नहीं देखा जो दीन को झुटलाता है। तो ये आखिरी पारे के अंदर भी कुछ सूरतों के शुरू में आपने ये आ का लफ्ज़ देखा होगा। तो ये असल में सवाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए एक लेटर है और उसके अंदर सवाल का पूरा एक मफ़हूम पाया जाता है। तो अल्लाह फरमाता है, क्या, लम नहीं, तारा तारा आपने देखा, इलल लज़ीना इला तरफ, अल लज़ीना वो लोग जो, युज़क्कूना युज़क्कूना वो पाकीज़ा कहते हैं, वो, और यहाँ पर यानी वो पाकीज़गी का इज़हार करते हैं। और ये उनके कौल की तरफ असल में इशारा है कि वो अपने आप को पाकीज़ा समझते थे। युज़क्कूना वो पाकीज़ा कहते हैं, अनफुसहुम अनफुसहुम अपने नफ्सों को, अपने आप को। यानी अल्लाह फरमाता है कि क्या तूने ऐसे लोगों को देखा है कि जो अपनी पाकीज़गी खुद अपने मुंहों से बयान करते हैं। बलिल्लाहु, बल यानी बल के, ये उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ बल के, और वही अरबिक में बल यानी एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर है। अल्लाहु अल्लाह, युज़क्की वो पाकीज़ा करता है। यानी ये लोग अपनी पाकीज़गी को खुद बयान कर रहे हैं, अपने आप को खुद पाक कर रहे हैं, जबकि बल्कि यानी उसके बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्ट्रेरी जो है, असल में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकीज़ा करता है। मन जिसको, यशाउ वो चाहता है, यानी जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है, उसको वो पाक करता है। वला व और ला नहीं, युज़लमूना वो जुल्म किए जाएंगे। ये युज़लमूना ये वही पैसिव वॉइस है, यानी वो जुल्म नहीं किए जाएंगे। वला युज़लमूना फतीला, फतीला ये एक जो खजूर की गुठली है, उसके अंदर बारीक सा जो धागा है, उस धागे को फतीला कहते हैं। तो उसकी निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मिसाल के ज़रिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ऊपर ज़ुल्म यानी क़यामत वाले दिन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिल्कुल इंसाफ के साथ फैसले करेगा, तो उसका इज़हार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उनके साथ एक धागे बराबर भी ज़ुल्म नहीं किया जाएगा। उन्ज़ुर आप देखिए, कैफ़ा, और उन्ज़ुर में ये हुक्मिया एक यानी फ़ेल अम्र है, जिसमें हुक्म का एक पहलू पाया जाता है कि आप देखें, कैफ़ा किस तरह, यफ्तरूना यफ्तरूना वो घड़ते हैं, वो बहतान यानी अपनी पास से बनाकर लगाते हैं, वो सब बहतान बांध रहे हैं, अलल्लाहि अल्लाह के ऊपर, अल कज़िब झूठ का। यानी आप देखें तो सही,
کہ کس طرح سے یہ لوگ، یعنی ایک تعجب کا اصل میں ایک جملہ ہے، تعجب کا انداز ہے اس میں، کہ کس طرح سے یہ اللہ رب العزت کے اوپر ایک جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ وکفا، اور کفا کافی ہے، بھی اس کا یا ساتھ اس کے، اسمن گناہ، مبینہ کھلا، یعنی ان کا یہ کہہ دینا جو ہے، ان کا یہ جو اوپر اپنے آپ کا تزکیہ، اپنے آپ کو ہی پاک صاف بتانا کہ ہم ہی بہترین پاک پاکیزہ لوگ ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان کا یہ اصل میں یہ جھوٹ ہی بہت کافی ہے ان کے لیے، کہ جو انہوں نے اللہ رب العزت کے اوپر ایک جھوٹ باندھ دیا ہے۔ تو ان دو آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہود کے ایک فعل کو ذکر کر کے ہمارے سامنے اصل میں رکھا ہے، اور جیسے ہم پہلے بھی دروس کے اندر بتاتے ہیں کہ اس قرآن کریم کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے، اس کے اندر ان واقعات کو بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے، ہمیں یہ جو پچھلوں کے قصے بتائے جاتے ہیں تو کیا یہ صرف قصے کہانیاں ہیں، بلکہ ان میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے، کہ کیا یہ معاملات ہمارے اپنی ذاتوں کے اندر تو نہیں ہیں، ہم اپنے نفس کی طرف بھی جھانکیں کہ کیا ہم بھی ایسے اعمال تو نہیں کرتے ہیں۔ تو ہم اسی کا اصل میں ان آیات کے ذریعے سے جائزہ لیتے ہیں، اور اس کا پس منظر بھی جانتے ہیں کہ اصل میں یہ آیات کس حوالے سے، تو ہمارے سامنے یہ واضح ہے پس منظر کے انداز میں کہ یہ اصل میں یہود کو کہا جا رہا ہے، جیسے کہ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ وہی اصل میں موضوع چلتا ہوا آگے آ رہا ہے۔ تو اس میں ہم نے جو ایک لفظ کو فتیلا پڑھا ہے، فتیلا، تو یہ اصل میں اللہ رب العزت نے قیامت والے دن کے عدل و انصاف کا ایک پیمانہ بتایا ہے، اور دوسرا یہ کہ انسان کب اپنی تزکیہ اور اپنے نفس کے اوپر، یعنی اپنی خوبیاں بیان کب کرتا ہے، جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا تو وہ اپنی ساری خوبیاں بڑھا چڑھا کر غلو کے ساتھ بیان کرنا شروع کر دے، میں یہ بھی کیا ہے، ہم نے یہ بھی کیا ہے، ہمارے اندر یہ بھی خوبی پائی جاتی ہے، ہم تو فلاں فلاں کی نسل سے ہیں، ہم تو فلاں کی اولاد ہیں، ہم لوگ تو جناب اس طرح سے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ تو انسان کب یہ کرتا ہے، جب اس کو لگتا ہے کہ شاید اگلے کو پتہ نہیں ہے، اور شاید اس کے اوپر کوئی ظلم کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا ہے دو چیزوں کا، ایک تو یہ کہ جو ان کے منہوں سے بات کہی جا رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاکیزہ کہہ رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء، کہ اللہ رب العزت اصل میں پاکیزہ کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور ان کے ساتھ اصل میں ظلم نہیں ہوگا، یعنی تحت النفس جو ان کے دلوں کے اندر بات ہے اصل میں، یعنی جس وجہ سے وہ اپنی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں، تو اصل میں ان کے ساتھ کوئی ظلم بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر انہوں نے کوئی نیک کام کیے ہوں گے تو یقیناً ان کو اجر و ثواب ملے گا، یعنی اگر وہ ایمان کے اوپر آ گئے ہوں گے، اگر انہوں نے دین حق کو قبول کر لیا ہوگا تو کوئی ظلم نہیں ہونے والا ہے ان کے ساتھ، اور اپنے عدل کو اور ظلم کی بالکل نفی کو، یعنی نفی کے اندر مبالغہ کرتے ہوئے، یا اصل میں تو قرآن کریم میں یہ جو مبالغہ کا لفظ ہے، یعنی عام ہم اپنے انداز میں تو اس کو ایک نیگیٹو میننگ میں لیتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کی انتہا بتائی گئی ہے کہ اتنا بھی ظلم نہیں ہوگا کہ جتنا ایک کھجور کے گٹھلی کے اوپر دھاگا ہے اس کے برابر بھی اس کے اندر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اصل میں قرآن کریم کی بلاغت کا ایک انداز ہے کہ اللہ رب العزت اس طرح استعارے استعمال کر کے، اس طرح مثالیں دے کر اس بات کو، اپنی بات کو واضح فرماتا ہے۔ تو لہٰذا ان کے اوپر ذرہ برابر بھی قیامت والے دن ظلم ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے پہلی بات تو یہ آ گئی کہ یہود کا ایک اصل میں معاملہ، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کی تعریفیں خود ہی کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو پاک باز اور مقدس سمجھا کرتے تھے، اور قرآن کریم میں جا بجا ان کی یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں، جیسے سورۃ البقرہ آیت نمبر 111 میں اللہ فرماتا ہے کہ یہود کہتے تھے کہ لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارا، کہ جنت میں تو یہود اور نصارہ کے علاوہ کوئی جا ہی نہیں سکتا، جنت میں صرف یہودی اور نصارہ ہی داخل ہوں گے، اور کبھی اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے کہتے کسی جگہ پر، اور کبھی کہتے کہ ہم اللہ رب العزت کے جو ہے محبوب ترین لوگ ہم ہی ہیں۔ تو اگر ہم غور و فکر کریں تو آج امت مسلمہ میں بھی کچھ اسی طرح کے رویے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت میں سے ہیں، تو ہم چاہے جو مرضی کریں، ہم چاہے زمین آسمان ایک کر دیں، ہم چاہے ایمان لانے کے بعد شرک کو بھی جاری رکھیں، جس کا اللہ رب العزت نے پچھلی آیت کے اندر ذکر فرمایا ہے، تو ہم چاہے جو مرضی کرتے جائیں، ہمیں ہمارے ایمان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ ہم تو شاید بڑے محبوب لوگ ہیں اللہ رب العزت نے، دیکھیے ایک ایسی قوم جن کے اوپر یقیناً اللہ رب العزت نے اتنے انعامات کیے ہیں، جن کا ہم تفصیلاً تذکرہ سورۃ البقرہ میں پڑھ آئے ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العزت کا جو عدل ہے، اللہ نے فرمایا کہ ان کے اوپر کسی طرح کا ظلم نہیں ہوگا۔ عدل کا ترازو جو ہے قیامت والے دن رکھا جائے گا، اور اسی کے اوپر لوگوں کو تولا جائے گا، اس میں ایسا نہیں ہے کہ کون کس قبیلے اور کس
علاقے اور کس یعنی ان کے اندر جو کیٹیگریز آج بنا لی ہیں ہم لوگوں نے، جیسے یہود نے یہ کیا کہ کان ہودن او نصارا، یہودی ہو یا نصارہ ہو تو پھر ہی بچت ہو سکتی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے بچت جو ہے، اللہ رب العزت نے کامیابی کا معیار جو ہے وہ اللہ رب العزت نے کچھ اور ہی رکھا ہے، اور وہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کے اوپر اگر ایمان ہے تو کامیابی ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی کہ جو ان کے قول کی تردید فرمائی کہ کسی کو پاک باز قرار دینا تو اللہ کا کام ہے، اپنی تعریف آپ کرنا انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، سورۃ النجم آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو پاک مت قرار دو، وہ زیادہ جانتا ہے، یعنی اللہ رب العزت زیادہ جانتا ہے کہ کون کتنا متقی ہے، کون کتنا پرہیزگار ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کی تعریف سے بھی، خصوصاً جب کوئی سامنے ہو یا مبالغے کے ساتھ اگر یعنی بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کو منع فرمایا ہے۔ اور اس حوالے سے صحیح مسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے کہ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم زیادہ تعریف کرنے والوں کے منہ میں مٹی ڈال دیں، یعنی اگر کوئی شخص بڑھا چڑھا کر کسی کی تعریفیں بیان کرنا شروع کر دیتا ہے تو ہم اس کے منہ میں مٹی ڈال دیں۔ ہم سورۃ الفاتحہ کے اندر ڈیلی ایک چیز پڑھتے ہیں، 3 گروہوں کا نام ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان میں سے بنا جن پر تو نے اپنا انعام کیا، اور ان میں سے نہ بنانا کہ جو غیر المغضوب علیہم والضالین، کہ جو مغضوب ہوئے اور جو ضال ہوئے۔ یہود مغضوب ہوئے کہ انہوں نے علم ہونے کے باوجود اس کے اوپر عمل نہیں کیا ہے، اور عیسائی وہ اصل میں ضال ہوئے کہ انہوں نے اپنے نبی کو بڑھا چڑھا کر کہیں کچھ کا کچھ بنا دیا، ان کو اللہ رب العزت کے مقام پر لا کھڑا کیا۔ تو لہٰذا جس کا جتنا حق اور جتنا مقام و مرتبہ بنتا ہے یقیناً وہ ہے، لیکن اس کو بڑھا کر، جیسا کہ آج امت محمدیہ میں دیکھیں، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کے مقام پر بنا دیا جاتا ہے، کبھی وہ صفات جو صرف اللہ رب العزت کی صفات ہیں وہ اللہ کے نبی کے نام کر دی جاتی ہیں، کبھی اولیاء اللہ کو اور اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑھا کر وہ اس مقام پر کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ شاید جب اللہ کے نبی معراج پہ گئے تھے تو آگے ہاتھ حضرت علی کا آیا تھا۔ تو ایسی ایسی کہاوتیں اور ایسی مبالغہ آرائی کی جاتی ہے محبت کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، کسی کی اگر تعریف بھی کرنی ہے تو وہی جو اس کا حق بنتا ہے، جو ہمارے سامنے صحیح قرآن کریم اور صحیح احادیث کی روشنی میں جو ہمارے سامنے کوئی چیز واضح ہو جائے تو صرف وہی ہے، اور اس سے بڑھا کر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود ان کا مقام ہمارے اوپر واضح کر دیا ہے، اور وہ مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اولیاء اللہ کو ہو، صحابہ کرام کو ہو، تو وہ کافی ہے۔ اور فرمایا ایاکم والتمادح فانہ ذبح، ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ باہمی مد گوئی سے بچو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپس میں جو ایک دوسرے کی تم تعریفیں کرتے رہتے ہو اس سے بچو، کیونکہ یہ ذبح کرنا ہے، یعنی اپنے بھائی کو ہلاک کر دینے کے برابر ہے، جس کی وضاحت ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے ایک آدمی کو دوسرے کی تعریف کرتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھ پر افسوس، تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی ہے۔ اور پھر فرمایا اگر تم میں سے کسی کو کسی کی لا محالہ تعریف کرنی ہی ہو، یعنی اگر ضروری ہو کہ اس کی تعریف کرنی ہے، تو اس طرح کہا کرے کہ میں اسے اس طرح گمان کرتا ہوں، یعنی اس میں جو قطعیت ہے اور کنفرمیشن ہے کہ یہ فلاں شخص تو ایسا ہی ہے، ایسا نہ کہے، بلکہ وہ کہے کہ اس طرح میں گمان کرتا ہوں، اللہ پر کسی کا تزکیہ نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کو پتا ہے کہ وہ شخص کتنا اصل میں پاک ہے، تو اللہ کے اوپر جو ہے تزکیہ نہ کرے، یعنی خود سے کسی کو پاک قرار نہ دے، بلکہ جو پاکی ہمارے تک واضح آئی ہے وہ تو یقیناً بیان کی جا سکتی ہے، لیکن اپنی طرف سے کسی کے بارے میں یہ سوچ لینا کہ فلاں شخص فلاں ہے اور فلاں ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور جو دوسری آیت ہمارے سامنے آئی انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، تو اصل میں یہی کذب کی بات ہے کہ جو ان لوگوں نے اللہ رب العزت کے حوالے سے اصل میں کر دی ہے، یعنی کہتے تو وہ اپنے آپ کو پاکیزہ ہیں لیکن اصل میں یہ اللہ کے اوپر جھوٹ ہے، کیونکہ جس کو اللہ نے پاک نہیں کیا تو یہ خود اپنے آپ کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو بڑے پاکیزہ لوگ ہیں؟ تو یہ اللہ کے اوپر افطرا اور اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہود کے بغض کی انتہا بتائی ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کی سزا یہاں پر ہمارے سامنے بتائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے علم، کیا نہیں، ترا، آپ نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، اوتو، جو دیے گئے، نصیباً، نصیباً ایک حصہ، یہ نکرہ ہے،
دو آخر میں با کے اوپر دو زبر الف ہے، تو مطلب یہ نکرہ ہے، اور نکرہ کا مطلب یعنی اس کے اندر ایک حصہ، یعنی ایک اس کے اندر انڈیویجویلٹی آ گئی ہے۔ تو کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ الا الذین، ان لوگوں کی طرف اوتوا نصیبا، جن کو ایک حصہ دیا گیا ہے، من الکتابی، کتاب سے، یعنی کتاب میں سے ایک حصہ ان کو ملا ہے، یعنی کچھ علم ان کے پاس کتاب کا ہے، یؤمنون، وہ جانتے ہیں، وہ مانتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں، بالجبتی، یعنی ایک طرف تو کتاب ان کو ملی ہے، اہل کتاب ہیں، لیکن وہ ایمان کس پر لے کے آ رہے ہیں؟ بالجبتی، جبت کے اوپر۔ اس کو ہم آگے کھول کر پڑھیں گے۔ جبت یعنی اس سے مراد بتوں کو بھی کہا جاتا ہے اور مزید بھی ہے۔ والطاغوتی، اور شیطان کو وہ ایمان لاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور یقولون، وہ کہتے ہیں، للذین، لیے، الذین، وہ لوگ جو، یعنی ان لوگوں کے لیے یا ان لوگوں کے بارے میں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی وہ کافروں کے بارے میں یہ کہتے ہیں، ہاؤلائی، کہ یہی وہ لوگ ہیں، اہدا، جو زیادہ ہدایت پر ہیں، یعنی اہدا، یہ اس میں جو الف شروع میں لگا ہے یہ اسی طرح ہے جیسے کبیر بڑے کو کہتے ہیں اور اکبر یعنی سب سے بڑا، تو اسی طرح ہدایت کے ساتھ شروع میں الف جو لگا دیا ہے تو اس سے اہدا یعنی زیادتی کا، تفضیل کا مفہوم پیدا ہو گیا ہے، یعنی یہی اصل میں زیادہ ہدایت کے اوپر ہے، یعنی اہل کتاب جو اصل میں بتوں کو اور شیطان کو وہ ایمان لے آئے ہیں، یعنی جو غلط ایک جو شیطان اور طاغوت کے اوپر ایمان لا چکے ہیں، ان کا قول اب کیا ہے، اہل کتاب ہونے کے باوجود، کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یعنی مشرکین مکہ، اور ان کی طرف اصل میں نسبت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ ہدایت پر ہیں، من الذین، کن کی نسبت؟ من سے، الذین، وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، یعنی وہ مومنوں اور مسلمانوں کو چھوڑ کر ان کے مقابلے میں ان کفار کی حمایت میں کھڑے ہو گئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ کفار زیادہ ہدایت پر ہیں، کس سے؟ سبیلا، راستے کے لحاظ سے، یعنی یہ ان کا راستہ زیادہ صحیح والا راستہ ہے، تو اس موقف کی طرف وہ چلے گئے ہیں۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، الذین، جو لعنہم اللہ، لعن، لعنت کی، ہم، ان کے اوپر، اللہ، اللہ نے، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، ومن، اور من، جو یلعن اللہ، یلعن، لعنت کرے، اللہ، اللہ، یعنی جس پر لعنت کرے اللہ، فلن، پھر، لن، ہرگز نہیں، تجد، آپ پائیں گے، لہو، اس کے لیے یا اس کا، نصیرا، کوئی مددگار، یعنی جس پر اللہ لعنت فرما دے تو پھر اس کا آپ کوئی مددگار نہیں پائیں گے، کوئی آگے بڑھے گا نہیں کہ اس کی اب مدد کر دے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر لعنت فرما دی ہے۔ تو یہ آیت جو ہمارے سامنے ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، تو اس حوالے سے اس کے اندر جو لفظ آیا ہے جبت اور اسی طرح طاغوت، تو اس حوالے سے صحیح بخاری کی ایک معلق روایت کے اندر تعلیقاً امام بخاری لکھتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبت سے مراد جادو اور طاغوت سے مراد شیطان ہے، اور اسی طرح جوہری نے الصحاح میں فرمایا کہ جبت کا لفظ بت، کاہن، جادوگر اور اس قسم کی دوسری چیزوں پر استعمال ہوتا ہے، یعنی تو جبت سے مراد ہمارے سامنے کیا آیا، یعنی ایک تو موٹا مفہوم کہ وہ جادو کے ساتھ اس کی نسبت کی جاتی ہے، اور پھر اسی کے آپ یعنی جوہری نے جو بات کی ہے تو اصل میں جبت جو جادو ہے اسی کی اصل میں برانچز آپ غور کریں گے تو وہی نکل آئیں گی، کہ جس میں شیطان کی پوجا اور اسی طرح بت پرستی جو ہے، اور اسی طرح کہانت ہے، کہانت کے اندر یعنی جو لوگ قیافے لگاتے ہیں کہ فلاں چیز فلاں جگہ پر ہے، اور اسی طرح وہ دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں غیب کا علم ہے، اور اسی طرح جادوگر ہیں اور اس قسم کی جو دوسری دیگر چیزیں ہیں وہ سب اس جبت کے اندر آتی ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے کہ پرندوں کو اڑا کر شگون لینا، بدشگونی اور یا شگون لینا کہ ہاں پرندے اڑے ہیں تو کیا ہوگا، ایسا ہوگا یا ویسا ہوگا، اور زمین پر لکیریں کھینچ کر فال گیری کرنا، یہ جبت میں شامل ہے، اور یا اسی طرح دیکھیے ہاتھ دکھا کر لوگ ہاتھوں کی لکیروں سے اور کوئی تیر سے، جس کا اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، تو اس طرح کی مختلف جو چیزیں ہیں یہ سب جو جادو کی ہی اصل میں کچھ نہ کچھ قسمیں بنتی ہیں، تو ان سب کو اصل میں یہ جبت کے اندر لایا گیا ہے، اور طاغوت سے مراد شیطان ہے، اور ہر وہ شخص جو گناہ کی دعوت دے اس پر یہ لفظ بولا جاتا ہے، یعنی ایک تو شیطان خود، اور دوسرا ہر وہ شخص جو کسی کو گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے طاغوت کا بولا جاتا ہے، اور اسی طرح دراصل معبودان باطل کی پرستش شیطان ہی کی پیروی ہے، یعنی شیطان کیوں اصل میں، کیونکہ جب انسان کسی باطل کی عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے تو اصل میں شیطان ہی نے اس کے اوپر بہلایا پھسلایا اس کو،
اور شیطان اصل میں اس کی طرف اس کو لے کر آیا ہے، تو اصل میں وہ شیطان ہی کی پیروی بن جاتی ہے۔ عرب میں بتوں کے ترجمان ہوتے تھے، یعنی عرب کے اندر کیا تھا کہ بت تھے، اور پھر جیسے آج بعض جگہوں پر جہاں پر شرک کے اڈے ہیں، شرک والی جگہیں ہیں، تو وہاں پر بھی کچھ لوگ ان کے ترجمان ہوتے ہیں، جو ان کے جن کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے ان کی اپنی طرف سے مبالغہ آرائی کرتے ہیں، ان کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ تو عرب میں بھی بتوں کے ترجمان ہوتے تھے جو ان کی زبان سے جھوٹ نقل کرتے کہ جناب فلاں بت جو ہے اس کے اندر یہ کمالات ہیں، یہ فلاں فلاں فضائل ہیں، اور یہ چیزیں ہیں، اس سے آپ کو یہ ملے گا۔ تو ان کی زبان سے جھوٹ نقل کرتے اور لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، تو ان کو بھی طاغوت کہا جاتا تھا۔ تو لہٰذا یہ طاغوت اور جبت کے اندر یہ بڑا ہی جامع مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو یہودیوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مخالفت ہوئی تو انہوں نے مشرکین مکہ سے رابطہ قائم کر لیا۔ تو یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ وہی اصل میں ایک حسد کی بنا پر، کہ ان کے ہاتھ میں اصل میں کمان آنے والی تھی۔ یہ اصل میں یہ عرب کے ان علاقوں کے لیڈر بننے والے ہی تھے کہ اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ عزت بخش دی ہے۔ تو وہاں پر اب یہ مخالفت، ان کا حسد جو ہے وہ اندر کا وہ ابھرتا ہے۔ تو انہوں نے ایک سازش کے تحت انہوں نے کیا کیا، مشرکین مکہ سے رابطہ قائم کیا اور ان سے کہنے لگے کہ تمہارا دین مسلمان کے دین سے بہتر ہے، کہ کہیں یہ لوگ ایمان نہ قبول کر لیں۔ اور یہ حسد اور بغض کی ایک انتہا ہے کہ ایک تو انسان خود ایمان کو قبول نہ کرے اور دوسرا کسی اور کو بھی کرنے نہ دے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے۔ تو یہ اصل میں یہاں پر وہی گمراہی والا کام کر رہے ہیں، جیسا کہ عرب میں بتوں کے ترجمان ہوتے تھے اور بتوں کی طرف سے جھوٹ گڑتے تھے اور جھوٹ باندھتے تھے، اسی لیے یعنی یہ اصل میں جبت اور طاغوت کی پوجا کے اندر لگ گئے تھے، اس کے اوپر ایمان لے آئے تھے یہ یہود و نصارہ، جو یہود اسپیشلی جو ہیں۔ تو یہ سب کچھ اس حسد کی وجہ سے تھا کہ نبوت اور ریاست ہمارے سوا دوسروں کو کیوں مل گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اصل میں ان کو ہی مورد الزام ٹھہرایا ہے کہ یہ سب اصل میں ان کا کیا دھرا، اور ان کے اصل میں حسد کو اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا ہے، اور اللہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ ان کی سزا پھر کیا ہے، اولئک الذین لعنہم اللہ، کہ ان لوگوں کے اوپر اللہ نے لعنت کر دی ہے۔ اور لعنت ہم جانتے ہیں کہ لعنت مطلب اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے ان کو محروم کر دیا ہے۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے تو کوئی ہے کہ اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ میں تمہیں اب اللہ کی حمایت یا میں تمہیں کامیابی دلاتا ہوں، اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی کس کو اوقات ہے؟ تو کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ رب العزت لعنت جس کے اوپر کر دے، کوئی اس کا مددگار ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہود کا ایک اور یعنی حسد کے ساتھ اب ان کے بخل کو بھی واضح کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام لہم، ام کیا، لہم ان کے لیے ہے یا ان کے پاس ہے، نصیب کچھ حصہ، من الملکی یعنی بادشاہت سے، ملک سے، یعنی کیا بادشاہت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ فَإِذَا، فا پس، اذا یعنی سو اگر ایسا ہوتا، اذا تب، تو اس صورت میں لا یؤتونا، نہ سب وہ دیں، یعنی اگر، کیا پہلی بات تو ایک تعجب کے ساتھ بات کی ہے کہ کیا ان کے پاس کوئی بادشاہت میں حصہ ہے، اور اگر فرض کریں ہوتا، فَإِذَا پھر اگر ہوتا، لا یؤتونا تو نہ وہ سب دیں، الناسا لوگوں کو، نقیرا کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر، یعنی اگر ان کے پاس حصہ ہوتا، ابھی تو ان کے پاس کوئی اللہ نے بادشاہت میں حصہ نہیں رکھا ہے، تو تب یہ دیکھیں کیسی کیسی سازشیں کر رہے ہیں، کس طرح سے یہ لوگوں کو ایمان کے اندر آنے سے روک رہے ہیں۔ تو اگر تو ان کو اللہ رب العزت کوئی بادشاہت میں حصہ دیا ہوتا تو تب تو یہ لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی جو ہے وہ کچھ بھی نہ دیتے، یعنی لوگوں کو کے حصے میں کچھ آنے ہی نہ دیتے۔ اور آپ اس حوالے سے پڑھ چکے ہیں پہلے کہ یہ تو لوگ یہ کہتے تھے کہ جنت میں سوائے یہودی اور نصاری کے کوئی جائے گا ہی نہیں، یعنی ان کا تو قبضہ جیسے جنت کے اوپر انہوں نے کر رکھا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے، ام یحسدون، ام یا یحسدون، وہ سب حسد کرتے ہیں، الناسا لوگوں سے، علی اس پر، ما جو، آتاہم اللہ، آتاہم دیا ہے ان کو، اللہ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، یعنی اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، اللہ رب العزت نے اپنے فضل کے ساتھ جو لوگوں کو دیا ہے، اور ان میں سے ایک چیز کیا ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ اللہ رب العزت نے یہ دین اسلام یہ مسلمانوں کے لیے رکھا ہے۔ عربوں کو اللہ رب العزت نے اس چیز کے لیے چن لیا کہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر ایک نبی، اپنے آخری نبی اور سب سے محترم نبی کو بھیج دیا۔ تو یہ بہت بڑا فضل اللہ رب العزت کا تھا، لیکن یہ اس سے حسد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بنی اسماعیل سے کیسے آ سکتے ہیں؟ تو ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، فقد، فا پھر قد، تحقیق، آتینا ہم نے دی، آل ابراہیم ابراہیم کی آل کو، الکتاب کتاب، والحکمت
اور حکمت، دانائی، وآتیناہم اور آتینا ہم نے دی، ہم ان کو، ملکن سلطنت، عظیمن بہت بڑی۔ یہ اللہ رب العزت نے پھر جو اپنا فضل دیا ہے اس کی مزید وضاحت کی ہے کہ اللہ رب العزت نے آل ابراہیم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آل ابراہیم سے ہیں، اور اسی طرح جو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور بے شمار انبیاء کی ایک پوری پھر لڑی جو ہے اسی سلسلے سے آئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ تو یہ سب جو ہیں اللہ رب العزت نے یہ بہت بڑا فضل کیا ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتابہ، تو اللہ رب العزت نے ابراہیم کی آل کو کتاب دی ہے اور دانائی دی ہے، اور ان کو ملک سلطنت دی ہے، جیسے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سلطنت سے بھی نوازا ہے، عظیمہ بہت بڑی۔ تو یہاں پر اس کی وضاحت اب دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر پہلی آیت کے اندر جو نقیرہ کا لفظ استعمال کیا ہے، تو دراصل یہ جو نقیرہ ہے یہ اس نقطے کو کہتے ہیں جو گٹھلی کی پشت پر ہوتا ہے، یعنی ایک چھوٹا سا نقطہ، اور یہ قلت بھی، یعنی اصل میں اللہ رب العزت نے مثال یہاں پر بیان کی ہے ان کی بخل اور ان کی کنجوسی کی، اصل میں مثال یہاں پر اللہ رب العزت نے دی ہے کہ یہ کنجوس تو اتنے ہیں، یعنی یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ایمان کے اندر یا کسی بھی طرح کی جو اللہ رب العزت کی نعمت ہے کسی کو مل جائے۔ تو ابھی تو ان کو اللہ رب العزت نے اپنی بادشاہت میں حصہ نہیں دیا ہے، تو پھر ان کا یہ حال ہے۔ اگر ان کو بادشاہت میں حصہ ملا ہوتا تو کیا یہ کرتے؟ یہ تو کسی کو ایک نقطے کے برابر بھی کوئی چیز نہ دیتے، یعنی یہ تو کسی کو کچھ بھی نہ دیتے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہود کی جہالت بیان کی کہ وہ بتوں کی پوجا کو اللہ واحد کی عبادت پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی ان بت پرستوں کا ساتھ انہوں نے دیا اور خود انہوں نے جبت اور طاغوت کے اوپر ایمان لائے۔ تو اس آیت میں ان کے بخل اور حسد کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور ان کا بخل یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے کسی کو دی ہو دوسروں سے اسے روک لینا۔ تو بخل کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے، آپ اسے روک لیں، آپ اس کو دوسروں تک پہنچنے نہ دیں، تو یہ اصل میں بخل کہلاتا ہے کہ انسان روک لے۔ اور حسد یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے دوسروں کو دی ہے اس پر جلے بھنے اور آرزو کرے کہ اس سے چھن جائے، تو پھر خواہ مجھے ملے یا نہ ملے۔ یعنی حسد میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ چاہے مجھے بھی نہ ملے لیکن اس کے پاس بھی رہنی نہیں چاہیے، اور بخل کیا ہے کہ مجھے تو مل گئی ہے اب کسی اور کو نہیں ملنی چاہیے۔ تو یہ دونوں ہی صورتیں اصل میں ان یہودیوں کے اندر پائی جاتی تھیں۔ تو امام راضی اور قرطبی وہ لکھتے ہیں کہ پس حسد اور بخل دونوں میں یہ بات قدر مشترک ہے کہ دوسروں سے نعمت کو روکنا اور یہ گوارا نہ کرنا کہ اپنی ذات کے سوا دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے۔ تو یہود میں یہ دونوں صفتیں اتم اور اکمل طور پر پائی جاتی تھیں۔ قرآن نے بتایا کہ یہ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، اور ان کے بخل کا یہ حال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ملک اور سلطنت میں ان کو کچھ اختیار ہوتا تو کسی کو تل برابر بھی کچھ نہ دیتے، کچھ بھی نقیرہ ان کو کچھ بھی نہ دیتے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، تو مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں مدت دراز تک نبوت اور بادشاہت رہی ہے، اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام اور دوسرے اولو العزم پیغمبر اللہ رب العزت نے ان کے اندر رکھے ہیں۔ تو اب بنو اسماعیل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرما دیا گیا ہے۔ تو یہ کیوں حسد کر رہے ہیں کہ جب ان کے اندر اتنا زیادہ اللہ رب العزت نے بے شمار پیغمبر رکھے ہیں؟ یعنی دیکھیے ہوتا کیا ہے اصل میں، شیطان دل کے اندر پیدا کیا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے چند چیزیں انسان کے اوپر حرام قرار دے دی کہ آپ نے یہ چیزیں نہیں کھانی ہیں، اور ایک ان لمیٹڈ فہرست جو ہے اللہ نے کہا باقی اس کے علاوہ سب کچھ حلال ہے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے کہ اتنی جو ان لمیٹڈ حلال ہے اس کو چھوڑ کر وہ کہتا ہے کہ یہ جو 4-5 حرام ہے نا، اس کی طرف ذرا غور و فکر کرو کہ یہ تمہیں کیوں نہیں ملی ہے۔ انسان کے اندر حسد اور بغض پیدا کرتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے اصل میں یہی چیز یہاں پر ہے کہ ان کی، یعنی بنو اسماعیل کے اندر صرف ایک نبی اللہ رب العزت نے رسول اللہ کو بھیجا ہے، اس پر اتنا جل بھن رہے ہیں۔ حالانکہ اپنے آپ کو دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسحاق علیہ السلام سے جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک پوری لائن لگائی ہے انبیاء کی۔ ان کو چاہیے تھا کہ اس فضل کے اوپر اللہ رب العزت کا احسان مانتے، اس کے اوپر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے۔ تو یہاں من فضل ہی سے مراد نبوت اور دین و دنیا کی وہ عزت ہے جو نبوت کی برکت سے حاصل ہوئی۔ الکتاب سے مراد کتاب الہی، اور والحکمہ سے اس کا فہم اور اس پر عمل کرنا مراد ہے۔ تو قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر کتاب اور حکمت کی اللہ رب العزت بات کرتا ہے۔ تو کتاب تو بڑی واضح ہے کہ کتاب سے مراد جیسے ان کی کتابیں یہاں پر مراد ہے، اور اسی طرح قرآن کریم جو ہے وہ مراد ہے۔ اور حکمت جو ہے اس کے اندر یہ بہت اہم بات ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن تو دیا ہے تو یہ حدیث جو ہے نا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اصل میں حکمت اسی قرآن کریم کا فہم ہے
کہ اس قرآن کریم کے اندر جو باتیں اللہ نے بیان کی ہیں، اسی کی ایکسپلینیشن، اسی کو ایلیبوریٹ جو اللہ رب العزت کے پیارے رسولوں نے رسول جو آئے ہیں وہ اصل میں کیوں اللہ نے بھیجے ہیں۔ اللہ چاہتا تو صرف کتاب کو نازل کر دیتا، تمام رسولوں کے اوپر صرف کتابیں آ جاتی اور لوگ اپنی اپنی مرضی سے جو مرضی سمجھ لیتے، لیکن اللہ کا اصل میں جو منشا ہے وہ کچھ اور ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول بھیجے ہیں، بلکہ کتابیں کسی کسی کی طرف بھیجی ہیں۔ کتابیں دیکھیے چند کتابیں ہیں یا کچھ صحف ہیں، لیکن انبیاء جو ہیں اللہ رب العزت نے 1,00,000 سے زیادہ انبیاء، 1,24,000 کے قریب کم و بیش انبیاء کو اللہ نے بھیجا ہے۔ تو یہ اصل میں انبیاء ہیں جو حکمت کی باتیں اور فہم اور اللہ رب العزت کے دین کو دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ تو اصل میں یہاں پر کتاب اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت کی بھی بات کہی گئی ہے، اور وَمُلْكًا عَظِيمًا، اور اس سے مراد ہم جیسے بات کر چکے ہیں کہ ایک سلطنت ہے اور غلبہ اور اقتدار ہے کہ اللہ رب العزت نے اصل میں یہ چیز ایمان کے اوپر، اور ایمان کا غلبہ ہی اصل میں آخر کار جو ہے غالب آنے والا ہے۔ اور دنیا میں چاہے جتنا مرضی ہم دیکھ لیں کہ کفر کا غلبہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غلبہ جو ہے وہ اصل میں ایمان ہی کا ہے۔ آگے چلتے ہیں تو حق سے منہ موڑنے والوں کی سزا اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَمِنْهُمْ، پھر من سے، ہم ان میں سے، من جو آمنا ایمان لایا، یعنی ان میں سے وہ بھی ہیں جو ایمان لائے ہیں، یعنی منہم ہے، یعنی سب کے سب ایمان نہیں لائے ہیں، لیکن ان میں وہ بھی لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، بھی ساتھ اس پر، ومنہم بھی یعنی ساتھ اس پر کیا، یعنی وہی جو پیچھے باتیں کی ہیں، یعنی انبیاء کے اوپر جو ایمان لائے ہیں وہ بھی لوگ ہیں، ومنہم اور ان میں ہیں، من جو صدا، جو رکا رہا، یعنی یہاں پر خود رکنے کی بات ہے، صدا جو رکا رہا عنہ اس سے، یعنی کچھ لوگ تو ان یہود میں سے ایمان لے آئے، اور ہم نے پچھلے درس میں دیکھا تھا کہ یہود کے اندر جو روایات میں آتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 10 لوگ جو ہیں ایمان لائے تھے، زیادہ تر یہود ایمان نہیں لائے تھے، تو ان میں کچھ ہیں جو ایمان لائے ہیں، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو منصدہ جو رکے رہے عنہ اس سے، یعنی ایمان کی طرف نہیں بڑھے ہیں، وکفا اور کافی ہے، بی جہنم، بی ساتھ جہنم، جہنم سعیرا دہکتی ہوئی، یعنی ایسے لوگ جو اصل میں ایمان نہیں لائے ہیں ان کے لیے جہنم کافی ہے، یعنی ان کو اصل میں یہی ملنے والا ہے، جو ایمان سے رک جائے، جو ایمان کی طرف نہ بڑھے تو اس کے لیے جہنم ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، اور کفروا سے اصل مراد کیا ہے؟ انکار کرنا، جنہوں نے انکار کر دیا، بھی آیاتنا ہماری آیتوں کا، سوف ان قریب، جلد ہی، نسلیہم نسلی ہم داخل کریں گے، ہم ان کو، نارن آگ میں، تو جلد ہی کہہ کر اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کو جو سزا اور عذاب ملنے والا ہے اس کے اندر اصل میں تقویت پیدا کی ہے کہ ان کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ بہت دیر بچ جائیں گے اس سے، یہ جلد ہی اس کے اندر پڑنے والے ہیں۔ کلما، جب کبھی بھی، نضجت جل جائیں گی، جلودہم، یعنی ایک تو ہے جہنم میں جانا، اب اس کے اندر انٹینسٹی بتائی جا رہی ہے، جہنم کے عذاب کے اندر جو شدت ہے اس کا اظہار اللہ فرما رہے ہیں کہ جب کبھی بھی نضجت جل جائیں، جلودہم جلد کی جمع ہے جلود، تو جلودہم جب ان کی کھالیں جل جائیں گی، بدلناہم یعنی جب بھی جلیں گی، یہ نہیں کہا کہ کوئی ایک دفعہ جلے، جب کبھی بھی، یعنی جب جب بھی جلیں گی ان کی کھالیں، بدلناہم ہم ان کو بدل دیں گے۔ اس کا مطلب ہے انسان کے اوپر بار بار کھال آئے گی اور بار بار وہ پھر بدل دی جائے گی، یعنی دوبارہ اس کو کھال دے دی جائے گی، پھر کھال جل جائے گی، پھر اس کو دے دی جائے گی۔ تو یہ عذاب کی ایک انٹینسٹی ہے، کیوں؟ کیونکہ انسان کی کھال کے اندر وہ اصل میں جو سینسز اور اس کے اندر جو نروز ہوتے ہیں، جو کسی چیز کو، کسی آگ کی حدت کو محسوس کرتے ہیں، وہ جلد کے اندر ہیں، تو اسی لیے اللہ رب العزت بار بار جلد دے دیں گے تاکہ اس کے اوپر سے عذاب کم نہ ہو، اس کو اس کی انٹینسٹی فیل ہوتی رہے، اس کی فیلنگ کہیں کم نہ ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے کلما، جب کبھی بھی، نضجت جل جائیں گی، جلودہم ان کی کھالیں، بدلناہم ہم بدل دیں گے انہیں، جلودن نئی کھالوں سے، اور کھالوں سے، غیرہا ان کے علاوہ، یعنی مزید ان کو دوسری کھالیں مل جائیں گی، لیذوقوا کیوں؟ تاکہ وہ چکھیں، تاکہ وہ چکھتے رہیں العذاب، عذاب کو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، عزیزاً بہت غالب، یعنی اللہ رب العزت یقیناً یہ کر سکتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی سمجھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ نے فرما دیا کہ اللہ یقیناً غالب ہے، وہ یہ کر سکتا ہے، حکیماً، اور اس کے اندر اللہ کی حکمت بھی ہے کہ وہ یہ کیوں کر رہا ہے، اللہ حکمت والا اور غالب ہے یقیناً۔ اور اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے اور جہنم کی عذاب سے اللہ رب العزت ہمیں بچائے۔ تو یہ آیات ہمارے سامنے یہود کے اوپر، یہ جو یہود کا ایک عمل ہے اس کا انجام اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ جو لوگ اصل میں ایمان سے رک جاتے ہیں
تو ان کا اصل میں اللہ رب العزت ان کے ساتھ بدلہ کیا دینے والے ہیں۔ تو یہاں پر آمن بہ کی جو بات ہم نے کی، اللہ فرماتے فمنہم من آمن بہ، تو کس پر ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے؟ تو اصل میں اس کی ضمیر وہ جو ایتاؤ کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے، یعنی جو پچھلی آیت میں ہمارے سامنے آیا، یا آتینا سے مفہوم ہوتا ہے، یعنی بعض تو اس ایتائے انعام پر ایمان لے آئے، یعنی جو پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ نے ان کو فضل اپنا دیا اور انعامات اللہ نے ان پر کیے، تو اس کے اوپر ایمان کی طرف ہے، اور بعض اس سے منہ موڑ گئے، یعنی کچھ نے تو اس ایمان اور اس فضل کو اس کے اوپر ایمان لایا کہ ہاں صحیح ہے، ہم اس کے اوپر شکر اللہ کا ادا کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر حسد اور بغض کی آگ میں نہیں جلتے ہیں، اور بعض نے اس کے اپوزٹ کام کیا کہ بعض اس سے خود بھی رکے اور انہوں نے دوسروں کو بھی روکا ہے، جیسے ہم نے پچھلی آیت میں بھی دیکھا ہے۔ تو یہاں پر صد عنہ کے دونوں معنی یہاں پر آتے ہیں کہ منہ موڑنا، یعنی خود بھی رکنا اور دوسروں کو بھی اس سے روکنا، لہٰذا آپ ان کے کفر سے دلگیر نہ ہوں، یعنی ہمیں اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر تسلی اللہ نے دی ہے، اور مومنوں کو کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ رب العزت ان کے لیے کافی ہے کہ وہ جو بھی اگر روکتے ہیں، روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی جہنم جو ہے ان کو دہکانے کے لیے، ان کو جلا دینے کے لیے کافی ہے۔ اور اگر اس ضمیر کا مرجع یعنی دوسرا یہ بھی لیا گیا ہے کہ بھی سے مراد فمن من آمن بھی، تو اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ اگر اس ضمیر کا مرجع رسول اللہ کو مانا جائے تو معنی یہ پھر بنیں گے کہ یہ سب کچھ دیکھ لینے کے باوجود یہود میں سے کچھ لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، لیکن اکثر نہ صرف خود ایمان نہیں لائے بلکہ جو ایمان لانا چاہتے ہیں انہیں بھی روکنا چاہتے ہیں۔ اور اس کا بھی اس کی وضاحت ہم نے پچھلی آیات میں دیکھی کہ وہ لوگ کفار کو روک رہے ہیں، بلکہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم زیادہ ہی اچھے ہو ان لوگوں سے جو ایمان کے اوپر ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی سزا کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جہنم ہی کافی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا، یہاں بتایا کہ یہ سزا اہل کتاب کے ایک گروہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ سب کفار کو ملے گی، یعنی جو بھی کفار ہیں جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں ان سب کے لیے اصل میں سزا ہے۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے بدلناہم جلودا غیرہا، اس سے اہل جہنم کے عذاب کی سختی اللہ نے بیان کی ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اتنی تیز آگ میں ان کے چمڑے ایک لمحے میں کتنی کتنی بار جل کر دوبارہ تبدیل ہوں گے۔ البتہ یہ تو صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ جہنمیوں کا جسم اللہ رب العزت بڑھا دے گا، یعنی ان کے اندر ان کے اوپر عذاب کی انٹینسٹی کو دیکھیے، اللہ فرماتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ کافر کے کان کی کومپل، یعنی کافر کے کان کی جو ایک لو ہے اور کندھے کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہوگا، یعنی اللہ رب العزت کافر کا جسم اتنا بڑا کر دیں گے تاکہ وہ زیادہ حدت کو محسوس کر سکے، اس کی جلد کا سائز بڑا ہو جائے گا۔ یہی اللہ فرماتا ہے بدلناہم جلودا غیرہا، کہ اللہ رب العزت ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے، ان کے جو علاوہ ہیں ان سے بدل دے گا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ کافر کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، یعنی کافر کے جسم کو جو بڑھایا جانا ہے اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ اس کی داڑھ جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اور جن لوگوں نے احد پہاڑ کو دیکھا ہے کہ انسان کوئی آدھے پونے گھنٹے میں اس پہاڑ کا چکر لگا سکتے، یعنی اتنا لمبا چوڑا پہاڑ ہے، تو اس کی جلد کی موٹائی 3 دن کے فاصلے کے برابر ہوگی۔ جلد کی موٹائی یعنی اتنی موٹی جلد ہے، یعنی اس کے اندر کتنے نرو سیلز ہوں گے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ہیٹ کو محسوس کر سکیں، اور عذاب جو ہے ان کے اندر، یعنی عذاب کی انٹینسٹی کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ عذاب پھر یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کہیں رک جائے گا، یہ اصل میں چلتا رہے گا، اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس سب کے اوپر غالب ہے، کہ اللہ یہ کر لے کوئی اس سے بچ نہیں سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آخر میں ایمان، یعنی جب اللہ نے کفر کی بات کی اور کافروں کے انجام کی بات کی ہے تو اللہ نے ساتھ ہی ایمان والوں کے انعام کی بھی بات کی ہے، اور اللہ فرماتا ہے والذین اور الذین وہ لوگ جو آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عملوا ان سب نے عمل کیے، الصالحات نیک، صالح، سندخلہم سا یعنی ان قریب، جلد ہی، ندخلہم ہم داخل کریں گے، ہم ان سب کو جنات جنتوں کے اندر، تجری بہتی ہیں، من سے، تحتیہا ان جنتوں کے نیچے، الانہار نہریں، یعنی اب ان جنتوں کی بھی اللہ رب العزت ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جنت کے اندر کیا کیا ہے، خالدین فیہا اور ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، ابداً ہمیشہ، یعنی 2 دفعہ آباد ہمیشہ کا لفظ آیا ہے، پہلے خالدینہ کہہ کر پھر ابدا کہہ کر، تو مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی اس لائف کا کوئی اینڈ نہیں ہے جو جنت میں رہنے والے ہیں۔ لہم فیہا، لہم ان کے لیے ہے، فیہا اس کے اندر، یعنی اس جنتوں کے اندر، ازواجن بیویاں ہیں،
زوج ہیں، زوج کہتے ہیں جوڑے کو، پیئر کو، تو ان کی بیویاں ہوں گی وہاں پر مطہرہ، جو پاکیزہ ہوں گی۔ یعنی اس دنیا کے اندر تو بعض اوقات انسان کی نوک جھونک اپنی بیویوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ان کے درمیان میں آپس میں جو کینہ اور اگر کوئی ایسا کوئی چیز دل کے اندر ہے، اللہ رب العزت اس سب کو پاک کر دے گا اور پاکیزہ ہوں گے۔ یعنی ایسا بات نہیں ہے، کیونکہ بہت سے مذاق اس کے اوپر بنائے گئے کہ بھی وہاں پر بھی یہی شوہر اور یہی بیویاں ملیں گی۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ازواج مطہرہ، وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَنُدْخِلُهُمْ، اور ہم داخل کریں گے انہیں ذلًا، یعنی یہ دونوں جو ہیں اور جنتی جو سب ہیں وہاں پر کس میں داخل ہوں گے؟ ذلًا، سائے میں، ظلیلا، گھنے، یعنی زبردست قسم کا جو گھنا سایہ ہے اس کے اندر سب داخل ہو جائیں گے۔ اور یہ یہاں پر سائے کی بات کیوں کی ہے؟ کیونکہ قیامت والے دن کا منظر جو ہم قرآن کریم کے اندر پڑھتے ہیں، احادیث کے اندر پڑھتے ہیں، تو ایسا ہے کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ وہ دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کے پیارے رسول نے فرمایا کہ 7 لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کا سایہ حاصل کر پائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنا سایہ ان کو نصیب فرمائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس دن اصل میں کوئی سایہ نہیں ہونے والا ہے، لہٰذا یہ سایہ بہت بڑی نعمت ہوگی اللہ رب العزت کی قیامت والے دن۔ تو وہ سایہ بھی ایسا نہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان اب چل رہا ہے تو کبھی سایہ آ گیا، پھر کبھی تھوڑی سی دھوپ آ گئی، پھر سایہ آ گیا، یا کبھی بادل تھوڑے سائڈ پہ ہوئے تو پھر دھوپ آ گئی۔ تو اللہ فرماتا ہے سائے بھی کیسے؟ گھنے سائے، یعنی جس کے اندر صرف سایہ ہی ہمیشہ رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ قرآن پاک میں یہ ایک بڑی اہم بات ہے یہاں پر کہ عموماً ہم جب دیکھتے ہیں، ایک تو بات یہ کہ اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ عذاب کی بات کی ہے، کفار کا جو انجام ہے اس کی بات کی ہے۔ تو اکثر ایسا ہے کہ قرآن کریم میں جب ایک بات آتی ہے تو اس کے اپوزٹ بھی اللہ رب العزت فوراً بات کرتے ہیں کہ پھر اس کے مقابلے میں ایمان والوں کو کیا ملنے والا ہے، ایمان والوں کے ساتھ کیا کیا وعدے کیے گئے ہیں۔ جب وعید کی بات آئے تو اس کے مقابلے میں وعدے کی بات بھی آتی ہے، اور یہ قرآن کریم کا بڑا ہی بہترین انداز ہے۔ اور اس میں جو سیکھنے سکھانے والے ہیں، جو دعوت کا کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے ایک یہاں پر سیکھ بھی ہے کہ جب ہم بھی کوئی بات کریں تو دونوں ہی اس کے پہلو ظاہر کریں، کہ اس کے اندر جو ہے کمی اور بیشی، اور اس کے اندر جو اچھائی اور برائی، اور یعنی جب کبھی ایک گروپ کا ذکر کریں تو اس کے مقابلے میں جنتیوں کی بات ہو، جہنمیوں کی بھی بات ساتھ کی جائے، جہنمی کی بات ہو تو ساتھ جنتیوں کے ساتھ جو اللہ رب العزت نعمتیں دینے والے ہیں ان کی بھی بات کی جائے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت کے اس کتاب کو کتاب متشابہہ بھی فرمایا ہے۔ یعنی کیوں؟ کیونکہ اس میں ملتی جلتی یعنی متشابہ چیزیں ہیں، یعنی ایک کی بات ہو تو ساتھ اس کے اپوزٹ دوسرے کی بھی بات ہو جاتی ہے، اور یہ واعظ و تذکیر کا ایک بہترین انداز اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالح کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیے، یہاں اللہ نے کہا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اسی طرح سورۃ العصر جو بڑی چھوٹی سی سورت ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہ جو کرائٹیریا دیا ہے کہ اس تمام انسان جو ہیں، پوری بنی آدم جو ہے وہ ایک بہت بڑے گھاٹے اور بہت بڑے ایک لاس کے اندر جا رہی ہے، سوائے 4 لوگوں کے جن کے اندر 4 کریکٹرز پائے جاتے ہیں، الا الذین آمنوا، جن میں سب سے پہلا کریکٹر ایمان ہے، وعملوا الصالحات، اور دوسرا نیک عمل ہے۔ یعنی صرف ایمان کی بات نہیں کی گئی، صرف نیک عمل کی بات نہیں کی گئی، بلکہ دونوں کو اکٹھا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اکثر قرآن کریم میں یہی معاملہ ہے کہ اکثر ایمان اور عمل صالح کو اکٹھا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو عمل صالح کے بغیر ایسے ہی ایمان جو ہے، اگر عمل صالح کے بغیر ہو تو ایسے ہی ہے جیسے پھول بغیر خوشبو کے ہے، درخت ہو لیکن اس کا کوئی سایہ نہ ہو یا اس کا کوئی پھل نہ ہو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو اگر ہم دیکھیں، اور خیر القرون یعنی جو شروع کے تابعین ہیں، اور جو ائمہ ہیں، اور جو شروع کا جو دور ہے، اسلاف جو ہمارے ہیں، تو خیر القرون کے دوسرے مسلمانوں نے اس نقطے کو اصل میں سمجھ لیا تھا۔ یعنی ان کی زندگیاں اور ہماری زندگیوں میں جو فرق ہے نا آج، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اصل میں اس نقطے کو پکڑ لیا تھا، چنانچہ ان کی زندگیاں ایمان کے پھل اور اس کے ساتھ عمل صالح سے مالا مال تھیں۔ آج کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس ایمان ہے تو عمل کے اندر کمی ہے، اگر عمل بہت زیادہ ہے تو دوسری طرف ایمان کے اندر بہت سی جو ہے وہ درمیان کے اندر گیپس پائے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص ایسے عمل کرتا ہے جو اعمال صالحہ کی اندر آتے ہیں، مثلا انسان راست بازی ہے کرتا ہے، یعنی بڑا سیدھے راستے کے اوپر چلنے والا ہے، امانت و دیانت کا بڑا خیال رکھنے والا ہے، ہمدردی کرنے والا ہے، لوگوں کی غم گساری کرنے والا ہے، لوگوں کی مدد کرنے والا ہے، اخلاقی دیگر بے شمار خوبیاں اس کے اندر پائی گئیں، لیکن اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے، جیسے آج ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے، آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ ہیومن رائٹس کا کام کرنے والے کتنے بہترین لوگ ہیں۔ تو میرے بھائیو، اگر ایمان نہیں ہے نا، اگر ایمان کے اندر کوئی پرابلم ہے، ایمان سے محروم ہے،
تو اس کی یہ اعمال دنیا میں تو اس کی شہرت اور نامی نیک نامی کا ذریعہ بن سکتے ہیں، لوگ مشہور ہوتے ہیں کہ جی فلاں دیکھو جی وہ کتنا زبردست کام کر رہا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کا سرچشمہ ایمان نہیں ہے۔ یعنی ایمان شرط ہے، سب سے پہلے ایمان کا ذکر ہے اور پھر اس کے ساتھ عمل صالح کا ہے، اور جو اچھے اعمال کو عند اللہ برابر بناتا ہے بلکہ صرف اور صرف دنیاوی مفادات یا قومی اخلاق و عادات ان کی بنیاد ہیں، یعنی جن کی بنیاد صرف یعنی یہ صرف نیک اعمال اس لیے کرتے ہیں کہ جی یہ ہیومن رائٹس کے معاملات ہیں، یا جناب ہمیں کرنا ہی ہے، ہمیں اپنے ملک کے جو دیگر ساتھی ہیں، لوگ ہیں جو نیشنلز ہیں، ان کے ساتھ ایسا کرنا ہے، تو میرے بھائیو یہ پھر ایمان سے خالی چیزیں ہیں، یعنی ایمان کی روشنی میں یہ کیا جائے۔ اور اسی طرح اگر صرف ایمان ہے اور ساتھ عمل صالح نہیں ہے تو یہ بھی اصل میں ایک آدھی پکچر ہے، یعنی کوائن ہے ایک، اس کوائن کے دو رخ ہیں، ایک طرف ایمان ہے تو دوسری طرف عمل صالح ہیں، دونوں ایک دوسرے کو بیک اپ کرتے ہیں اور دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور جو ذلًا ذلیلہ یعنی گھنی گہری عمدہ اور پاکیزہ چھاؤں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، تو یہ اصل میں کیوں؟ کیونکہ یہ ایک پوری راحت تو تبھی مل سکتی ہے کہ جب سایہ جو ہے کبھی رکنے والا نہ ہو، ٹوٹنے والا نہ ہو، درمیان میں گیپس نہ ہو، اور اسی سائے کو اللہ رب العزت نے سورۃ الواقعہ میں اس طرح فرمایا کہ وَظِلًّا ممدود، یعنی ایسا سایہ جو ممدود ہے، یعنی بہت لمبا ہے، کھینچا گیا سایہ، یعنی جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہے جس کے سائے میں سوار 100 برس تک چلے گا، پھر بھی اسے طے نہ کر پائے گا، یعنی کبھی 100 سال چلتا رہے لیکن اس کے سائے سے باہر نہیں نکل سکتا ہے، اتنا بڑا درخت ہے، اتنا لمبا سایہ ہے وہاں پر۔ اور بخاری کی یہ حدیث تھی، اور اسی طرح ایک حدیث میں اس درخت کا نام شجرۃ الخلد رکھا ہے، یعنی ہمیشگی والا درخت، یعنی اس کا سایہ بھی ہمیشہ والا ہے، کبھی ختم ہی نہیں ہوتا اس کا سایہ۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو جنت میں جانے والا بنائے، اور جنت کے یہ جو سائے ہیں اور قیامت والے دن کی جو ہولناکی ہیں ان سے اللہ رب العزت ہم سب کو بچائے، اور ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو وہ ایمان عطا فرمائے کہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ رب العزت ہمارے لیے جنتوں کے فیصلے فرما دے۔ اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، مبارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔